अचानक फोन की घंटी बज उठी। हेलो इंसाफ पसंद, एक स्पॉट और नस्वानी आवाज सुनाई दी। ये पद्मनी थी, कमिश्नर अग्रवाल की बेटी, और उसके मुंह से इंसाफ पसंदों का नाम सुनकर टाइगर हैरत ज़दा रह गया। नहीं, इंस्पेक्टर दास ही यहाँ नहीं आए। वो काफी देर हुई चले गए थे, मगर अब किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। क्या मैं उन्हें आपको फोन करने के लिए कहूँ? उसकी नरम आवाज शहजाद के खाबीदा जज्बों को जगाने लगी और सोचने लगा कि पद्मनी का इलाज आज और अभी किया जा सकता है। शुक्रिया। पद्मनी की आवाज फिर सुनाई दी। मैं उन्हें बता दूंगी। उसने रिसीवर रख दिया और फिर उस सोफे पर बैठ गई जो शहजाद को नजर आ रहा था। उसके सामने मेज पर एक कंप्यूटर प्रिंट आउट रखा हुआ था। फिर वो एक सादा कागज पर कुछ लिखने लगी। इस कमरे में एक और दरवाजा भी था और उस पर इंस्पेक्टर दास का नाम लिखा हुआ था। उसी लम्हे शहजाद की हिस्से समात ने उसे होशियार कर दिया। राहदारी से कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई आ रहा था। पद्मनी उठकर एक कैबिनेट डेस्क की तरफ बढ़ गई। उसकी पुश्त अब भी शहजाद की तरफ थी, लिहाजा वो मौके से फायदा उठाते हुए अंदर चला गया और सीधा दास के कमरे में घुस गया। कहानी में आगे बढ़ने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी की अलामत को लाजमी दबा दें ताकि इस सिलसिले से जुड़ी तमाम वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएं। उसे अब भी बाहर से आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। दो मर्द बातें कर रहे थे। उनमें से एक आवाज दास की थी और दूसरी उसी सुरिंदर की थी जिसे लड़की को कत्ल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शहजाद को उसकी छठी हिस्स ने खबरदार किया कि वो फौरन छुपने की जगह तलाश कर ले। उसने इधर उधर देखा मगर कोई चीज नजर नहीं आई। कमरे में लकड़ी की एक अलमारी जरूर मौजूद थी जो कदरे चौड़ी थी और उसमें वो खड़ा भी हो सकता था क्योंकि अंदर शेल्फ नहीं थे। उसने इसी में बेहतरी समझी कि अलमारी ही में छुप जाए। उसकी टांगें खम खा गईं और गर्दन अलमारी की छत से टकराने लगी। लड़की तो बहुत खूबसूरत है, कोई कह रहा था। उसे अचानक ही अलमारी का दरवाजा बंद कर लेना पड़ा क्योंकि दास और सुरिंदर उसी कमरे में आ रहे थे। हाँ, मेरी बहुत मदद करती है, ये दास की आवाज थी। बस ये समझ लो कि मेरी दस्ते रास्त है। बैठो सुरिंदर, और बताओ क्या हुआ? शहजाद ने अलमारी के किवाड़ से कान लगा दिए। उसे अलमारी में बंद होकर पसीना आने लगा था, लेकिन उसे ये सब कुछ बर्दाश्त करना था। शाहिद को कत्ल करना बहुत आसान साबित हुआ। मेरा ख्याल है कि वो दिल का मरीज था। मुझे देखते ही गश खाकर गिर गया और फिर होश में नहीं आया। लेकिन साहिरा वो कहाँ गई, उसका मुझे इल्म नहीं। कोई बात नहीं, भाग कर कहाँ जाएगी? असल मुजरिम तो वही है। उसी ने उन दोनों पुलिस वालों को गोली मारी थी जो उसके घर में चोरी की नीयत से दाखिल हुए थे। अब तुम अपने थाने वापस जाओगे? हाँ, मेरे आदमी पहले ही वापस पहुंच चुके होंगे। तैयार रहना, अगले महीने हम इस तंजीम का बाकायदा ऐलान करेंगे जो एक मुल्क गिर कन्वेंशन में होगा। मगर इससे क्या हासिल होगा दास? हासिल क्या होगा? वाह, ये भी तुमने खूब कही। हम इस मुल्क का सबसे ताकतवर ग्रुप बन जाएंगे सुरिंदर, और कोई भी हमारी राय नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। हम 40 अफराद जिन्होंने इस मिशन को शुरू किया था मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों में शामिल होंगे और फिर तुम इंतखाबात में खड़े हो जाओगे। सुरिंदर ने हंसते हुए कहा, हाँ, और मुमकिन है हम अपने अपने हलकों से इंतखाब जीत कर हुकूमत भी कायम कर लें। पोलिंग स्टेशनों पर अपनी मर्जी के नताज तैयार करने से कोई भी हमें नहीं रोक सकेगा। हम मुल्क के तमाम कांस्टेबल और थानों के खाक रूप तक इस तंजीम में शामिल कर लेंगे। ये लोग हमें सियासतदानों के बारे में इतलात फराहम किया करेंगे और हमें इल्म होता रहेगा कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें उनकी कमजोरियां मालूम होंगी तो हम उन्हें ब्लैकमेल करेंगे और सियासी पार्टियों पर कब्जा कर लेंगे। सियासतदान हमारे इशारों पर नाचा करेंगे। जो हमारी मुखालिफत करेगा हम उसे रास्ते से हटा देंगे। हम मिलिट्री इंटेलिजेंस पर भी भारी साबित होंगे। नाकामी का तो कोई खदशा नहीं, हरगिज नहीं। हमारा मंसूबा मुकम्मल और ठोस है। हमें इन मुल्ज़िमों की भी हिमायत हासिल होगी जो हमारी पनाह में है, जो हमें बत्ते देते हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारा आदमी वजीर आला हो। भगवान करे कि ऐसा ही हो। सुनो, अगले हफ्ते अग्रवाल तमाम मेंबरों को टेलीग्राम भेज देगा जिसमें कन्वेंशन के बारे में इतलात होंगी। इसी कन्वेंशन में जराइम के खिलाफ जंग का ऐलान होगा और इसी के पर्दे में हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा, खा मरकजी हुकूमत इसकी हिमायत करे या ना करे। इसके बाद शहजाद ने कुर्सियां खिसकने की आवाजें सुनी और फिर पद्मनी की आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है दास? मुस्तकबिल की बातें कर रहे थे। दास ने हंसते हुए कहा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? पापा के लिए सालगिरह का तोहफा।
الماری میں رکھنے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں سریندر کے ساتھ نیچے جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگے گا؟ اوہ نہیں، میں اتنی بزدل بھی نہیں ہوں۔ شہزاد نے قدموں کی آواز سے محسوس کیا کہ وہ دونوں کمرے سے چلے گئے ہیں۔ پھر اسے پدمنی کے قدموں کی آواز سنائی دی جو لمحہ بلمحہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ مان الماری کا دروازہ کھلا اور روشنی شہزاد کے چہرے پر پڑی۔ پدمنی ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس نے شہزاد کو بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر چیخ مارنے کی کوشش کی، مگر شہزاد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر اسے اندر کھینچ کر دروازہ بند کر لیا۔ اب وہ رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حقیقی آنسو، اور پدمنی کی سانسیں اس کے سینے پر گر رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ اس کے سامنے نہیں، اس کے قریب شہزاد جیسا وجیحہ نوجوان رو رہا تھا۔ پھر اس نے پدمنی کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پدمنی کی حیرت اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی، تاہم وہ خوف زدہ نہیں تھی کیونکہ روتے ہوئے مرد سے کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ تم شہزاد ہو نا؟ وہی جو اس روز مجھے قلم دے رہا تھا؟ ہاں، میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، شہزاد نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر پدمنی پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ خوف زدہ ہے اور پدمنی اس سے برتر ہے۔ صرف یہی ایک طریقہ پدمنی کی نفسیاتی کیفیت کو معمول پر لا سکتا تھا۔ مگر کیوں؟ بس تمہیں دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا، تو اس طرح کیوں ملنے آئے ہو؟ سیدھے طریقے سے ملنے آتے۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں تم مجھے دودکار نہ دو۔ پدمنی پہلی بار مسکرائی۔ اب وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ الماری میں درزوں سے آنے والی روشنی کافی تھی اور وہ ایک دوسرے کو بغور دیکھ سکتے تھے۔ بھلا میں کیوں ہنس رہی ہوں؟ لڑکیاں مجھے دیکھ کر عموماً ہنسنے لگتی ہیں، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، اور پدمنی کو پہلی بار کسی سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ تم بہت اچھے ہو، مجھے ایسے مرد پسند نہیں جو عورتوں پر حکم چلاتے ہیں۔ تم واحد شخص ہو جس پر میں نے حکم چلایا ہے۔ وہ الماری سے نکل آئے اور ابھی ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے ہی تھے کہ شہزاد کو عقب سے ایک آہٹ سنائی دی۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، داس ریوالور سنبھالے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پدمنی بھی کھڑی تھی، اس کی زلفیں پریشان تھیں اور بلاؤز سلوٹ آمیز تھا۔ شہزاد کو داس کے چہرے پر خونخاری نظر آنے لگی۔ وہ چوکنا ہو گیا کیونکہ داس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا مگر داس ایک قدم آگے آ گیا۔ دونوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو گور رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو شہزاد؟ داس نے غرا کر پوچھا۔ اسی لمحے ایک زوردار آواز پیدا ہوئی اور وہ سب اچھل پڑے۔ داس ٹائیگر کی طرف لپک پڑا۔ اس کے دانت کسی خون آشام بھیڑیے کی طرح چمک رہے تھے۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ داس اس وقت ایک خونخوار بھیڑیا ہی لگ رہا تھا، لیکن شہزاد اس بھیڑیا کا شکاری تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ براہ راست اس سے نگاہیں ملانا ممکن نہیں تھا۔ داس کا غصہ بڑھتا رہا اور اس کی مٹھیاں بچ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ شہزاد کی بوٹیاں نوچ ڈالنا چاہتا ہو، لیکن اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس آواز نے کمرے میں موجود ہر فرد کو اچھل جانے پر مجبور کر دیا، لیکن داس شاید کسی ایسے ہی لمحے کا منتظر تھا۔ اس نے ٹائیگر پر چھلانگ لگا دی۔ ٹائیگر اس کی طرف سے بے خبر نہیں تھا۔ وہ آخری ساتھ تک کھڑا رہا۔ کمرے میں موجود پدمنی بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ داس ٹائیگر کو پیس ڈالے گا، لیکن وہ آخری لمحے میں یوں آسانی سے ہٹ گیا جیسے ٹھوس جسم کی بجائے محض ہوا کا ایک جھونکا رہا ہو۔ داس خود کو سنبھالتے سنبھالتے بھی دیوار سے جا ٹکرایا۔ غیر ارادی طور پر داس کے دونوں ہاتھ آگے بڑھ گئے تھے، اسی لیے تصادم ہاتھوں اور دیوار کے درمیان ہوا۔ دوسری صورت میں اس کے نقش و نگار سپاٹ ہو سکتے تھے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو داس؟ پدمنی چیخ پڑی۔ میں وہ غصے سے بلبلا کر رہ گیا۔ پہلے جا کر دیکھو کہ یہ دھماکہ کیوں ہوا تھا۔ یہ کہتے وہ ٹائیگر اور داس کے درمیان آ گئی۔ اس کے انداز سے رکھائی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ داس یوں لرزنے لگا جیسے پھٹنے سے پہلے کوئی آتش فشاں اٹھتا ہے۔ ٹائیگر کے تجربہ کار کانوں نے محسوس کر لیا تھا کہ باہر ہونے والا دھماکہ کسی گاڑی کا ٹائر پھٹنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ بات داس نے بھی محسوس کی تھی، غالباً اسی لیے وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ انسپکٹر داس نے ٹائیگر کو گورتے ہوئے پوچھا۔ اس کی شہزاد سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن پدمنی کو اس کے ساتھ ایک کمرے میں تنہا دیکھ کر اس کی کھوپڑی سلگ اٹھی تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ پدمنی اس کی دھڑکنوں کی مجسمہ ہے، جبکہ اس نے ابھی گاس نہیں ڈالی تھی اور اب بھی وہ شہزاد کی حمایت دل سے کر رہی تھی۔ شہزاد کا رویہ یکا یک بدل گیا۔ وہ بولا تو انداز ایسا ہی تھا جیسے کچھ دیر قبل وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں تھے، بلکہ ان کے درمیان گاڑی چھن رہی تھی۔ بس یوں ہی اس نے پدمنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
ادھر سے گزر رہا تھا کہ سوچا ان سے بھی مل لوں۔ اس کے لہجے میں بے پناہ معصومیت تھی۔ ہماری پہلی ملاقات تمہارے دفتر کے باہر ہوئی تھی۔ پدمنی نے لقمہ دیا۔ داس بل کھا کر رہ گیا۔ وہ پدمنی کی لپسٹک کی اڑی اڑی سی رنگت اور پریشان بال دیکھ کر بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ مردم بیزار پدمنی شہزاد سے اس قدر قریب کیسے آ گئی۔ وہ تو مردوں کو چھڑی سے بھی چھونا پسند نہیں کرتی تھی۔ بہتر ہوگا کہ اب تم یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ، وہ ناگواری سے بولا۔ اوکے، ٹائیگر نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، پھر ملیں گے۔ میں تمہیں فون کروں گی شہزاد۔ کمشنر زادی کا انداز والیانہ تھا۔ داس کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ کر پوری قوت سے دبا دیا ہو۔ ٹائیگر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی چال دیکھ کر پدمنی کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں اور داس بھی سانس روکنے پر مجبور ہو گیا۔ دونوں اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی ماہر رقاص ہو اور ان کے سامنے رقص کا کوئی انوکھا انداز پیش کر رہا ہو۔ کتنی دل فریب، کتنی پرکشش۔ پدمنی بڑبڑائی، کیا چیز؟ داس محویت سے چونک کر بولا، چال۔ تم نے دیکھا اس کی چال کیسی مستانہ ہے؟ ہوں۔ داس نے برا سا منہ بنا کر تبصرہ کیا، مردوں کی چال میں مردانگی ہونی چاہیے۔ دوسری جنس کی طرح لچک لچک کر چلنا مردوں کو زیب نہیں دیتا، اور تمہیں اس کی چال پسند آ رہی ہے؟ یہ خوابوں کے شہزادوں جیسی چال ہے، پدمنی نے مسور ہوتے ہوئے کہا۔ بادلوں کے اس پار سے آنے والوں کی دل مو لینے والی چال۔ لیکن تم ان باتوں کو کیا جانو؟ ان باتوں کا تعلق صرف احساس سے ہے، اور جو کچھ کوئی عورت محسوس کر سکتی ہے اسے ہاتھیوں کی طرح جوم جوم کر چلنے والے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ داس پر ایک براہ راست چوٹ تھی، لیکن وہ ہنس کر سہ گیا۔ بہرحال وہ کچھ دیر بعد بولا، مجھے یہ شخص بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ کیوں؟ پدمنی نے بکھرے ہوئے بالوں میں ہیئر پن لگاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا چہرہ ناقابل یقین حد تک شگفتہ تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں نسوانی وقار کی انتہا تھی۔ اس کا یہ روپ داس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب جو اس پر نظر پڑی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، پدمنی نے بڑی ادا سے پوچھا۔ یہ شخص تمہیں کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اس لیے کہ یہ درندہ لگتا ہے، داس نے کہا۔ اس کے انداز میں وحشیانہ پن ہے۔ جب یہ چلتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی شیر شکار کی تلاش میں بے چینی سے کہیں جا رہا ہو۔ شیر یعنی ٹائیگر۔ وہ مسکرانے لگی۔ تم نے اسے کتنا اچھا نام دیا ہے داس۔ واقعی اس کا نام شہزاد کی بجائے ٹائیگر ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر اس نے داس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ خود کو بہت گہرائی میں محسوس کرنے لگا۔ خود پدمنی کی آنکھوں میں کسی شیرنی جیسی چمک پیدا ہو گئی تھی، اور داس حیرت سے سوچ رہا تھا کہ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ٹائیگر نے فون کی طرف دیکھا اور بڑبڑانے لگا۔ یہ آلات جس کسی نے بھی ایجاد کیا ہے، یقیناً اس کی زندگی میں کوئی عورت داخل نہیں ہوئی ہوگی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا اور زور سے بولا، شہزاد، میں بہرام بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اوہ سویٹ ہارٹ۔ ٹائیگر کھل اٹھا۔ میں سمجھا شاید کسی ایسی خاتون کو بالآخر مجھ پر رحم آ گیا ہے جس کے چہرے پر انگنت برے برے دل ہیں۔ بکواس بند کرو۔ بہرام کا موڈ خراب ہو گیا۔ ٹائیگر نے فوراً سلسلہ منقطع کر دیا اور اوشان کی طرف دیکھ کر سیٹی بجانے لگا، جو کمرے کے وسط میں کسی مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ کمل کے آسن میں اس کا مختصر سا وجود کسی آرائشی بت جیسا ہی لگ رہا تھا۔ فون کی گھنٹی پھر بجنے لگی۔ ٹائیگر نے ریسیور اٹھا لیا۔ شہزاد بول رہا ہوں، اس نے سرسری لہجے میں کہا۔ تم نے فون کیوں بند کر دیا تھا؟ آپ کے حکم کی تعمیل اور بلا کیسے ممکن تھی؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اوشان سے کہہ کر تمہاری زبان گدی سے کھنچوا لوں؟ اس بار بہرام کا لہجہ بے حد خراب تھا۔ اوشان نے یہ دندہ چھوڑ دیا ہے۔ سویٹ ہارٹ، اس وقت آپ کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب معلوم ہوتا ہے۔ کیا حکم ہے؟ اوپر تلے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جن کے باعث یہاں کے ایوان میں رہنے والی شخصیت کو بے حد تشویش ہے۔ ایوانوں میں رہنے والے عموماً کسی نہ کسی تشویش میں مبتلا رہتے ہیں۔ جھونپڑوں میں رہنا اس اعتبار سے واقعی صحت مند ہے۔ حالات بے حد خراب ہیں ٹائیگر۔ بہرام کا لہجہ سرد تھا، اور بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اس بار ٹائیگر کے لہجے میں خنکی کا بے پناہ تاثر پیدا ہو گیا تھا۔ آخر تم سنجیدگی سے اپنی رپورٹ کیوں نہیں پیش کرتے؟ وہ جل آ گیا۔ رپورٹ کیا خاک پیش کروں؟ کل 40 آدمی ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ٹائیگر نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور ان کا تعلق پولیس سے ہے۔ 40؟ صرف 40؟ بہرام چیخ پڑا، ناممکن۔ کہیں تمہیں غلط اعداد و شمار تو نہیں ملے؟ نہیں، یہ اعداد و شمار انصاف پسندوں کے ایک شخص نے بتائے ہیں، اور وہ شخص اب کہاں ہے؟ ایک کوڑے دان میں پڑا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے شہزاد؟ تم خود ہی سوچو۔
کیا صرف 40 افراد اتنے بڑے ملک میں تخریبی کارروائیاں کر سکتے ہیں؟ مگر بہرام خاموش ہو گیا، جیسے بولتے بولتے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ قدر توقف سے اس کی آواز دوبارہ سنائی دی، کیا یہ ممکن ہے؟ بس ایک ہی چیز ممکن نہیں چیف، ورنہ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ تم گدھے ہو۔ بہرام کی ڈانٹ میں پیار کی آمیزش تھی۔ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا کمپیوٹر ہوگا جو شیڈول اور انتظامات جدید ترین انداز میں ترتیب دیتا ہے۔ ہاں، کمپیوٹر کا امکان تو ہے، تو پھر وہ جو کوئی بھی ہے اس کی ذہانت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرام نے اندیکھے دشمن کی تعریف کی۔ تمہاری رپورٹ سے جو سامنے آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان انصاف پسندوں کا لیڈر داس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ بات فی الحال وثوق سے نہیں کہی جا سکتی، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میری دانست میں اس کے ہاتھوں مکافات عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا بات ہے فرزند ارجمند، کچھ سوچ رہے ہو کیا؟ اوشان کی آواز سنائی دی، جو نہ جانے کب اٹھ کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔